अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 22, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं फरियाद खान। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। कुछ अरसे बाद, आज का दिन तुलू होने के बाद सुबह से सब ऐसे कामों में लगे कि घन चक्कर बने हुए थे। और कैसे ना बनते, आज रात आयशा और यशवा की बारात जो थी, जहांज़ेब की शादी के एक माह बाद उनकी शादी एक ही दिन पर साथ तय पाई थी। और बिलाखिर पलक झपकते ही आज वो दिन भी आ गया। इफ़त आंटी के घर के बाद चंद घर छोड़कर हाल ही में यहाँ एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर तामीर हुआ था, जो कि रमीज़ ने रेंट पर ले लिया था। क्योंकि जॉब की वजह से उसे कराची में रहना था, इसीलिए दोनों यहीं से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे थे। वैसे आयशा बहुत लकी है, शादी के बाद भी मैके के इतनी करीब रहेगी। शफक ने डबल बेड पर सजी फूलों की लड़ियाँ दुरुस्त करते हुए रश्क से कहा। हाँ, आपको तो जैसे ही शादी के बाद मैके से दूर सार समंदर पार ले गया हूँ ना। स्टूल पर चढ़कर नाइट बल्ब लगाते अहमद ने तंजिया कहा। हाँ, मतलब हम दोनों ही बहुत लकी हैं, उसने फौरी बयान बदल लिया। दोनों इस वक्त रमीज़ के कमरे में मौजूद वहाँ की सजावट कर रहे थे, जबकि रमीज़ की फैमिली भी मुल्तान से आकर इसी घर में रुकी हुई थी, जो कि कल वलीमे के बाद वापस लौटने वाली थी, जिसके बाइस यहाँ खासी अफरा तफरी मची हुई थी। शफक भाभी, आपको महरमा भाभी बुला रही हैं। जहांज़ेब भाई, यशवा और आयशा आपी को पॉलर छोड़ने जा रहे हैं। तभी ज़ुबैर ने कमरे में आकर इतला दी। तो शफक का वहाँ क्या काम? ये क्या गाड़ी को धक्का लगाकर पॉलर तक छोड़ने जाएगी? अहमद को इस इतला के मन तक समझ न आई। अरे, मैंने ही भाभी से कहा था कि उन दोनों के साथ पॉलर में चली जाऊँगी। वो घर के काम देख लें, मैं जा रही हूँ, बाकी जो कमी बेशी रह गई है तुम देख लेना। शफक पुरजोशी से वजाहत करते हुए वहाँ से चली गई। यार शफक, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा, अहमद ने पीछे से आवाज़ लगाई, जिसे वो अनसुना करके चलती बनी, क्योंकि दुल्हनों से ज़्यादा उसे तैयार होने की एक्साइटमेंट थी। मैं आपको कंपनी देने के लिए रुकूं अहमद भाई? ज़ुबैर ने फराख दिली से पेशकश की। नहीं, मेरे पास अपनी फैक्ट्री है, तू जाकर अपना कर। उसने तंज़िया अंदाज में ऑफ़र रिजेक्ट की तो वो बेनियाजी से कंधे उचकाता वहाँ से चला गया। तभी रमीज़ कमरे में आया। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो अहमद को यहाँ देखकर हैरान हुआ। तेरा कमरा सजा रहा था, कैसा लग रहा है? अहमद ने स्टूल से नीचे कूदते हुए जवाब दिया। ये काम फूल वाले आकर करते हैं, तू क्यों कर रहा है? उसने मशकूक अंदाज में गुरेदा। अंकल ने फूल वाले को ही बुलाया था, मगर मैंने उसे वापस भेजकर ये अजीम काम अपने ज़िम्मे में लिया, क्योंकि वो फूल वाला ये सब काम समझ कर करता। लेकिन मैंने मोहब्बत से अपने दोस्त का कमरा सजाया है। अहमद लहजे में जहाँ भर की मोहब्बत समो कर उसके पास आया, जो अभी तक मुतमईन नहीं हुआ था और शकी नज़रों से उसे घूर रहा था। देख अहमद, शादी रोज़ रोज़ नहीं होती, इसीलिए अभी सीधी तरह बता दे कि तूने मेरी रात बर्बाद करने के लिए अपने खराफाती दिमाग से यहाँ कौन सा कमीनापन दिखाया है? रमीज़ ने कुशादा बेडरूम में चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए जानना चाहा, जहाँ कल ही नया फर्नीचर सेट किया गया था। यार, तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रहा है? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अहमद ने सदमे से पूछा। नहीं, झट से जवाब मिला, जो अहमद के तन बदन में आग लगा गया। हाँ, तो फिर ढूंढते रहना पूरी रात कि मैंने यहाँ क्या किया है। तेरी यही सज़ा है कि तू शक में ही मर। वो तब कर उसे कहता वहाँ से चलता बना। भलाई का तो दौर ही नहीं है। अहमद बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि रमीज़ अपनी तसल्ली के लिए पूरे कमरे की तलाशी लेने लगा, जहाँ वाकई अहमद ने कुछ नहीं किया था, मगर वो अपने कमीने दोस्त पर भरोसा करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर मेहरमा ने पलट कर देखा तो मोबाइल में मसरूफ़ जहांज़ेब उछलत में अंदर आता नजर आया। शुक्र तुम आ गए, मैं अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी कि जल्दी आकर रेडी हो जाओ, फिर उन लोगों को पॉलर से पिक करने भी तो जाना है। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार होती मेहरमा गोया हुई। कैटरस के पास गया हुआ था। मेरे कपड़े सिकर दिए? उसने मोबाइल साइड टेबल पर चार्ज पर लगाते हुए कहा। हाँ, वो रहे सोफ़े पर।
بالوں میں برش کرتی مہرما نے جواب دیا۔ جہاں زیب موبائل چارج پر لگا کر پلٹا تو اس کی نظر شیشے میں نظر آتے مہرما کے عکس پر پڑ گئی۔ وہ ریشم کی ڈارک سی گرین فراک پہنے تقریباً تیار تھی، جس کے سیدھے سیاہ بال آبشار کی مانند پشت پر کھلے ہوئے تھے۔ چہرے کے خد و خال مناسب میک اپ سے مزید نمایاں کر لیے گئے تھے، اور اب وہ اپنے مہندی والے ہاتھوں سے کان میں سلور جھمکے پہن رہی تھی، اور یہ وہی جھمکے تھے جو جہاں زیب نے اسے دیے تھے۔ تم یہ جھمکے کیوں پہن رہی ہو؟ وہ تعجب سے کہتا اس کی جانب آیا۔ کیوں؟ اچھے نہیں لگ رہے کیا؟ وہ بھی اس طرف پلٹی۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے آج ان آرٹیفیشل جھمکوں کے بجائے کوئی گولڈ کی اسپیشل جیولری پہن لو۔ آفٹر آل دلہنوں کی اکلوتی بھابھی ہو تم۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا، مگر میری جیولری باکس میں اس سے زیادہ اسپیشل اور کچھ نہیں ملا جس کی قیمت 5 سال کا انتظار ہو۔ مہرما نے محبت پاش جواب دیتے ہوئے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ لیے، جو بیٹھا ہونے کے باعث فی الحال اس کے قد کے برابر ہی تھا۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا، دنیا کو تو نہیں پتا۔ جہاں زیب نے بھی نرمی سے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیے۔ میں دنیا کے لیے سنگھار کر بھی نہیں رہی، میرا سب کچھ تو میرا شوہر ہے، بس وہ خوش رہنا چاہیے، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس کے انداز میں اتنی محبت تھی کہ جہاں زیب کو بساختہ اپنی قسمت پر رشک آیا۔ جہاں زیب اپنی فیملی کے معاملے میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور مہرما اس کے معاملے میں دنیا کو پرے دھکیل دیتی تھی۔ وہ سجتی ہے، سنورتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں، میرا ہی دیکھنا بنتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں۔ اس عالیشان ہال کی عمدہ سجاوٹ واقعی دیکھنے لائق تھی۔ جہاں میزبان پہنچ گئے تھے اور اب بس بارات کا انتظار تھا۔ یشوا اور عائشہ ہال کے میک اپ روم میں تھی، جہاں ان کے ساتھ کچھ کزنس اور چند محلے کی لڑکیاں بھی تھیں۔ یشوا نے گہرے گلابی رنگ کا لہنگا پہنا تھا، عائشہ نے میرون لہنگا زیب تن کیا تھا، اور دونوں ہی دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بات سنو لڑکیوں، تبھی مہرما کہتی ہوئی وہاں آئی۔ بارات آنے والی ہے اور استقبال کی تیاری کرنی ہے، اسی لیے ذرا جلدی سے تم سب میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اجرت میں ہدایت جاری کی۔ سب لڑکیاں بارات کا استقبال کرنے کے لیے خوشی خوشی اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئیں، جہاں اب صرف یہ دونوں بہنیں رہ گئی تھیں، جو صوفے پر بیٹھیں سامنے لگے شیشے میں اپنا جائزہ لیتے نہیں تھکی تھیں۔ تبھی روم کے دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ آ جائیں بھیا۔ عائشہ لمحہ بھر میں یہ دستک پہچان گئی تھی۔ ڈارک براؤن کرتا پاجامہ زیب تن کیے جہاں زیب اندر آیا، جسے اب تک اپنی بہنوں سے تفصیلی ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا، اسی لیے مہرما سب کو یہاں سے لے کر گئی تھی۔ ہم کیسے لگ رہے ہیں بھیا؟ یشوا چہک کر پوچھتے ہوئے صوفے پر سے اٹھی۔ عائشہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اچھی نہیں لگ رہی، اس سے زیادہ اچھی تو تب لگتی تھیں جب بچپن میں امی کے کاسمیٹک سے ایک دوسرے کا میک اپ کر کے ان کے دوپٹے سے ساڑی باندھ کر دلہن بنتی تھی۔ وہ مصنوعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پاس آیا تو دونوں ہنس دیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بچپن والی شادی اچھی ہوتی تھی، اس میں ہمیں دلہن بننے کے بعد گھر چھوڑ کر نہیں جانا ہوتا تھا۔ عائشہ کی تائیدی لہجے میں درد چھلکا۔ یہ کس نے کہا کہ ابھی تم لوگ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ یہ گھر تو اب بھی تم لوگوں کا ہے، بلکہ اب تو ایک کے بجائے 2 گھروں پر تمہاری حکومت ہو گئی ہے۔ تم میکے میں شہزادی ہو اور سسرال میں ملکہ۔ جہاں زیب نے مثبت رخ دکھاتے ہوئے دونوں کے گرد ایک ایک بازو حمائل کر لیا۔ لیکن اگر سسرال والوں نے اتنی محبت نہیں دی جتنی میکے میں ملتی تھی تو؟ یشوا کو فکر لاحق ہوئی۔ تو جو محبت تم میکے سے لے کر جا رہی ہو وہ سسرال والوں کو دے کر بتانا کہ محبت ایسے کی جاتی ہے۔ اگر وہ اچھے ہوں گے تو جلد ہی محبت کرنا سیکھ جائیں گے، اور اگر اچھے نہ ہوں تو تم بری مت بننا، ورنہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے نرمی سے ایک بہت گہری بات سمجھائی، جس کی ضرورت ہر لڑکی کو اپنی شادی شدہ زندگی میں پڑ سکتی تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی بھیا، میں انکار کر رہی ہوں، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ اچانک عائشہ سہمی ہوئی بچی کے مانند اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس بے وقوفی کی امید مجھے یشوا سے تو تھی، مگر تم ایسا کہو گی یہ نہیں سوچا تھا۔ جہاں زیب اس کا بازو سہلانے لگا۔ اچھا، تو آپ کے یہ خیالات ہیں میرے بارے میں؟ یشوا خفگی سے گویا ہوئی۔ اور دیکھا جائے تو زیادہ اداس ہونا میرا بنتا ہے، کیونکہ میں گھر سے دور جا رہی ہوں،
یہ تو سامنے والے گھر میں ہی رہے گی، یشوا نے موازنہ کیا۔ ہاں تو تم بھی کون سا شہر سے دور جا رہی ہو؟ عائشہ نے دو بدو جواب دیا۔ ارے دلہن ہو آج تم لوگ، آج تو لڑنا چھوڑ دو۔ اگر ابھی امی یہاں ہوتی تو بنا لحاظ کے 2 تھپڑ لگا دیتی اس حرکت پر۔ جہانزیب نے مداخلت کی۔ کاش امی ابو سچ میں آج یہاں ہوتے۔ یشوا کو یکدم دکھ نے آ گھیرا۔ وہ نہیں ہے، لیکن ان کی دعائیں ہی تو ہیں جو آج تم لوگ اپنے اپنے گھروں کی بنیاد رکھنے جا رہی ہو۔ جہانزیب نے دوسرا پہلو اجاگر کر کے ان کی ہمت باندھی، ورنہ در حقیقت اسے بھی آج شدت سے اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ آج کا دن بہت خاص ہے، اسی لیے آج کے دن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی دکھی باتیں نہیں، صرف اور صرف ہنستے مسکراتے اپنی نئی زندگیوں کی شروعات کرنی ہے۔ جہانزیب نے دونوں کو سینے سے لگاتے ہوئے باری باری ان کا ماتھا چوما تو دل بہرا آنے کے باوجود تحفظ کا احساس انہیں روح تک مطمئن کر گیا۔ خوش قسمتی سے دونوں طرف سے بارات ایک ہی وقت پر پہنچی تھی، اسی لیے ساتھ ہی دونوں کا پرتپاک استقبال کرنے کے بعد فوری نکاح کی سنت ادا کر دی گئی، جس کے بعد میک اپ روم میں خواتین اور اسٹیج پر مرد حضرات ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دینے لگے۔ بہت مبارک ہو۔ احتشام کے بعد جہانزیب رمیز سے گلے ملا۔ خیر مبارک سر۔ آف وائٹ شیروانی میں رمیز جواب دیتا الگ ہوا۔ اب سے سر نہیں تو مجھے بھیا کہہ سکتے ہو۔ جہانزیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اجازت دے دی جو ایک وقت پر خود چھینی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میرا مطلب بھیا۔ خوشگوار حیرت کے باعث وہ گڑبڑایا تو جہانزیب بھی ہنسیا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ واپس اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے اور اب دلہنوں کو اسٹیج پر لایا جانا تھا۔ اب میں آپ کو کیا بولوں، رمیز بھائی یا جیجو؟ ویل چیئر پر موجود لائٹ پرپل لہنگا پہنے ہمنا نے پوچھا، جو سائڈ پر بنی سنگ مرمر کی ڈھلوان سے وہاں آ گئی تھی۔ جو آپ کا دل چاہے، اس نے فراغ دلی سے فیصلہ اس پر چھوڑا۔ مجھے جیجو ورڈ اچھا نہیں لگتا، رمیز بھائی ٹھیک ہے۔ تو رمیز بھائی آپ تیار رہیے گا، کچھ دنوں تک میرے 2nd ایئر کے ایگزام ہونے والے ہیں، جس کی ٹیوشن آپ مجھے دیں گے، اور اس بار ہم آپ کو فیس بھی نہیں دیں گے کیونکہ اب آپ گھر کے ہی بندے ہیں۔ ہمنا نے شرارتی انداز میں اسے آنے والے حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے مجھے اپنی اتنی پیاری بہن دے دی ہے، اس کے بعد بھلا میں آپ سے اور کچھ کیوں مانگوں گا؟ اس نے بھی کمال مہارت سے جواب دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چلیں تو پھر اسی خوشی میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتی ہوں، وہ رازداری سے سر قریب لائی۔ آپ کو یاد ہے ٹیوشن کے اینڈ پر میں نے آپ کو ایک کارڈ دیا تھا؟ اسے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے، اور وہ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اضافی جواب ملا۔ اس کارڈ کا آئیڈیا عائشہ آپی کا تھا، انہوں نے ہی آپ کو وہ کارڈ دینے کا کہا تھا اور پھر خود بنا کر بھی دیا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ آپ واقعی تعریف کے قابل ہیں۔ اس کی بات پر رمیز کا دل زور سے دھڑکا اور اسے لگا فضا میں چاروں طرف مسرت کی بانسی بج اٹھی ہے، جو اس خوشی میں جشن منا رہی ہے کہ یہ پسندیدگی یک طرفہ نہیں تھی۔ وہ دیکھیں عائشہ آپی آنی ہے، یکدم ہمنا کے کہنے پر رمیز نے سامنے دیکھا۔ کچھ خواتین اور لڑکیوں کی ہمراہ سہج سہج کر چلتی دلہن بنی عائشہ اس طرف آ رہی تھی، جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور ہمیشہ سادہ رہنے والے اس کے سراپے پر دلہن بن کر غضب کا روپ آیا تھا۔ دونوں دلہنوں کو لا کر ان کے دلہوں کے پہلو میں بٹھا دیا گیا، جس کے بعد یہ جوڑیاں مکمل ہو کر بے حد پیاری لگیں اور تصاویر بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مہرماں کو اب سے پہلے اتنا خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک صوفے پر بیٹھے شمسی صاحب اپنی بیگم سے بولے، جن کی نظریں دور کھڑی مہرماں پر تھیں، جو احمد کو کھانے کے حوالے سے کچھ ہدایات دے کر جہانزیب کے پاس آ گئی تھی اور کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اور ذمہ دار بھی، آپ نے دیکھا نا کہ کیسے ذمہ داری سے وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہی ہے، پھر چاہے بات شوہر کی مدد کرنے کی ہو یا نندوں کا خیال رکھنے کی۔ نجمہ بھی تائیدی انداز میں مہرماں کو دیکھتے ہوئے مزید بولیں، جو کہ اب ہمنا کے بال خراب ہو جانے پر اس کی پنس نکال کر دوبارہ ٹھیک سے لگا رہی تھی۔ شکر ہے، بہت زیادہ دیر ہونے سے پہلے قدرت نے ہمیں ہماری غلطی کی تلافی کا موقع دے دیا۔ شمسی صاحب کے انداز میں بیک وقت ندامت اور تشکر تھا۔ بے شک، نہ صرف تلافی کا موقع دیا بلکہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب کی۔ نجمہ نے کہتے ہوئے اسٹیج پر رمیز اور عائشہ کی جانب دیکھا، جو ایک ساتھ بہت خوش اور پیارے لگ رہے تھے۔ احمد رمیز کی جانب سے بطور باراتی شامل ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ لڑکی والوں کے کام بھی کر رہا تھا۔
فی الحال وہ لڑکے والوں کی طرف سے مہمانوں کو چھوارے بانٹ رہا تھا، جبکہ احتشام کی طرف سے اس کی کزن یہ ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ ایکسکیوز می، نازک سی نسوانی آواز پر احمد چونک کر پلٹا۔ پیچھے ایک نکسک سے تیار لڑکی چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے 2 پیکٹس اور دے سکتے ہیں پلیز؟ اس نے جہاں بھر کی معصومیت چہرے پر سجا کر ایکسٹرا چھواروں کے پیکٹ مانگے۔ ضرور، کس خوشی میں؟ احمد حاتم تائی بننے ہی لگا تھا کہ یکدم شفق جھانسی کی رانی کی طرح بیچ میں آ گئی۔ ایسے ہی بس مجھے اچھے لگتے ہیں، لڑکی نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اتنے ہی اچھے لگتے ہیں تو اپنی سائڈ والوں سے جا کر لو، تم لوگ تو احتشام بھائی کی طرف سے لڑکے والے ہو، وہ دیکھو وہ تمہاری سائڈ سے کوئی چھوارے بانٹ رہا ہے، اس سے جا کر لو۔ شفق نے بنا لحاظ کیے اسے چلتا کرنا چاہا۔ کتنے بدتمیز لوگ ہیں یہاں، وہ تنک کر بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی ان سب کی؟ ابھی اگر کوئی بات بڑھ گئی تو؟ وہ یشوا کے سسرال والوں کی طرف سے تھی۔ احمد نے فکر مندی سے ٹوکا۔ ہاں تو بڑھ جائے، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ وہ میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے اور میں کچھ بولوں بھی نہ۔ اس کی برہمی میں ذرا فرق نہیں آیا۔ اس نے کب ڈورے ڈالے؟ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ جو چھواروں کے بہانے اتنی دیر سے کہ تمہارے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ شفق نے ہاتھ نچا کر دھیان دلایا۔ ہاں یہی کہ اسے چھوارے چاہیے، اس نے جھٹ جواب دیا۔ چھوارے نہیں چاہیے، وہ چھچوری تمہارے چکروں میں ہیں، شفق نے علم میں اضافہ کیا۔ وہ لڑکی اور میرے چکروں میں؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں تو بال اور شیو سیٹ کروانے کے بعد اس سوٹ میں اتنے اچھے لگ رہے ہو تو آس پاس تتلیاں تو منڈلائیں گی۔ اس کے انداز میں جیلسی واضح تھی، جبکہ اس کی بات احمد کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ میں اتنا اچھا لگ رہا ہوں، یہ بات تم نے مجھے پہلے تو نہیں بتائی؟ وہ معنی خیزی سے اس کی جانب جھکا۔ اب بتا دی نا، اسی لیے اب خیال رکھنا کہ تمہارے لیے آنکھوں میں پسندیدگی رکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ اس کا انداز پوزیٹیونیس کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ جو حکم سرکار۔ اس نے بھی محبت پاش فرما برداری دکھائی، جسے یہ سب کافی اچھا لگا۔ ویسے تم بھی اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل سپر بسکٹ جیسی۔ احمد نے اب اس کی تعریف کی جس نے ریڈ سوٹ کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ایسے تعریف کرتے ہیں بیوی کی؟ وہ جو اس کے پہلے جملے پر خوش ہونے لگی تھی، آخری بات پر بگڑ گئی۔ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، تمہیں چاہیے تو بولو، ورنہ میں اس لڑکی کی تعریف کراتا ہوں جو ابھی چھوارے مانگنے آئی تھی اور گرین ڈریس میں اسپرائٹ کی بوتل لگ رہی تھی۔ اب احمد جان بوجھ کر اسے چھیڑنے لگا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ سنو، تم جہانزیب کی بیوی ہو نا؟ ایک خاتون نے مہرما کو پکارا جو پاس سے گزر رہی تھی۔ جی، معذرت میرا اب تک آپ سے تعارف نہیں ہوا، وہ بھی رک کر نہایت شائستگی سے گویا ہوئی۔ رشتے کی پھپھو ہوں میں جہانزیب کی، اور تعارف کیسے ہوگا؟ اتنی خفیہ شادی جو کی تم لوگوں نے کہ کسی کو بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے منہ بسور کر سیدھا طنز کیا۔ نہیں پھپھو، خفیہ شادی نہیں تھی، بس سب کچھ بہت سادگی سے ہوا تھا۔ اصل میں عائشہ اور یشوا کی شادی بھی قریب تھی تو ہم نے سوچا اس ایونٹ کو دھوم دھام سے کر کے سب سے اسی میں مل لیں گے۔ ان کے برعکس اس نے بہت ہی پیار سے ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ اچھا ہی ہوا سادگی سے شادی کی، ورنہ میری طرح سب کے ذہنوں میں ہی یہ سوال آتا کہ جہانزیب کی پسند کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی کم عمر اور چلبلی سی لڑکی جچتی، بالکل میری بیٹی انم جیسی، جو اس کی زندگی میں رونق لگا کر رکھتی۔ تم میں وہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے بنا لحاظ کے لفظوں کے تیر چلائے جو سیدھا مہرما کے دل پر جا کر اتنی زور سے لگے کہ وہ درد کے مارے فوری طور پر کچھ نہ کہہ پائی۔ ارے آپ لوگوں کی ملاقات ہو گئی؟ تب ہی وہ قریب آ چکا تھا۔ جہانزیب خوشگوار حیرت سے بولا تو مہرما نے فوری چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ میں تمہیں ابھی ان سے ملوانے کا سوچ ہی رہا تھا مہرما، یہ میرے ابو کی خالہ زاد ہیں تو ایک طرح سے میری پھپھو ہی ہوئی۔ امی ابو کی ڈیتھ کے بعد میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ میری بڑی بن کر تمہارے گھر چلیں رشتے کی بات کرنے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ اب مجھے بھلا کوئی کیوں اپنی بیٹی دے گا، جب ایک چھوٹی سی پرائیویٹ جاب کے ساتھ کندھوں پر 3 بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اپنی بہنوں کی شادیاں کرنے میں ہی اتنا ہلکان ہو جاؤں گا کہ اپنے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ مجھے تو اب یہ بھی اپنی بیٹی نہ دیں، ہے نا پھپھو؟ یہی کہا تھا نا آپ نے میرے برے وقت میں؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن انداز میں صاف چبھتا ہوا طنز تھا۔ یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟
اور یہ کون سا وقت ہے گزری باتیں نکالنے کا؟ انہوں نے برہمی سے اپنی گڑبڑاہٹ چھپانی چاہی۔ یہی تو صحیح وقت ہے، اور اب آپ ان سے ملیں پھوپھا۔ یہ ہیں میری لونگ، کیئرنگ، وفادار، سمجھدار وائف مسز مہرما جہاں سے۔ اس نے گرم جوشی سے مہرما کے گرد بازو حمائل کیا۔ مہرما نے اتنے سلیقے اور محبت سے میرے گھر کو، میری بہنوں کو اور مجھے سنبھالا ہے جتنا آپ کی لاپرواہ بیٹی جیسی کوئی کم عمر چلبلی سی لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے تو خود مجھے سنبھالنا پڑ جاتا، مگر مہرما نے مجھے سنبھالا ہے تاکہ میں باقی سب کو سنبھال سکوں۔ یہ میری زندگی کی رونق نہیں، میری زندگی کا سکون ہے، جس کی مجھے اشد ضرورت تھی اور جس کے بنا میں بالکل نہیں رہ سکتا۔ وہ بظاہر ان سے بات کر رہا تھا، لیکن لہجے اور آنکھوں میں بے پناہ محبت سموئے وہ مہرما کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اسے دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے کا غم بھول گئی تھی۔ ابو کی خواہش تھی کہ جب ان کی بیٹیوں کی شادی ہو تو اس میں سب رشتہ دار مدعو ہونے چاہیے، اسی لیے میں نے ان کی خواہش کا پاس رکھا، اور امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ فنکشن چل رہا ہے آپ بھی کوئی بدمزگی نہیں کریں گی۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے انہیں در حقیقت جتا دیا تھا کہ اسے کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس نے محض رسم دنیا نبھانے کے لیے ان سب رشتہ داروں کو مدعو کیا ہے۔ آج کل کی نسل میں تو لحاظ مروت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ تنفر سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں، جبکہ یہ دونوں یہیں کھڑے رہے۔ تمہیں ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بالآخر مہرما گویا ہوئی۔ انہیں بھی میری بیوی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، ترکی بترکی جواب ملا۔ وہ جو کہہ رہی تھی تلخ صحیح مگر حقیقت ہے کہ تمہارے پاس بہتر سے بہترین کا آپشن تھا۔ وہ پلکیں جھکا کر ناخن کھرچنے لگی۔ میرے سامنے آپشن کی صورت پوری دنیا بھی رکھ دی جاتی، تب بھی میں اپنے لیے اسی لڑکی کا انتخاب کرتا، جس کا کہنا ہے کہ میں دنیا کے لیے سنگھار نہیں کرتی۔ میرا سب کچھ تو میرا شوہر ہے، بس وہ خوش رہنا چاہیے، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جہانزیب نے اس کا جھمکا چھیڑتے ہوئے محبت بھری شوخی سے جواب دیا تو وہ بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ مسکراتا ہے وہ جب تو ایک سکون سا ملتا۔ وہ شخص میرا انتخاب ہے، اسے کوئی اداس نہ کرے۔ خوشگوار ماحول میں جاری رہنے کے بعد بالآخر رخصتی کے مرحلے میں آ کر یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی، جہاں ان چاروں بھائی بہنوں کا دل بری طرح بھرایا تھا، اور ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے کے بعد آخرکار دعاؤں کے سائے میں انہیں ان کی نئی زندگی کی جانب رخصت کر دیا گیا۔ کیسے سمجھیں گے بادشاہ کا دکھ وہ شہزادے جو شہزادی لینے آتے ہیں۔ جب سب گھر والے واپس لوٹے تو جہانزیب کو سارا گھر بہت سونا سونا محسوس ہوا۔ حالانکہ کل ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے دوسرے شہر سے آئے ان کے چند رشتہ دار آج ان کے گھر ہی رکے تھے، جن کے سونے کا اہتمام کرنے میں مہرما مصروف تھی، لیکن جہانزیب کے لیے ایسے رشتہ دار کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے، جو صرف خوشی کے موقع پر دعوت سے لطف اندوز ہونے آتے تھے اور غم کے وقت آنکھیں پھیر لیتے تھے۔ اس نے محض رسم دنیا نبھانے کے لیے ہی انہیں مدعو کیا تھا۔ جہانزیب نے کمرے میں آ کر کپڑے چینج کیا اور وہی گرے جینز اور بلیک شرٹ پہن لی جو اس نے فنکشن سے پہلے پہنی ہوئی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ تھکن زدہ سا بیڈ پر گر گیا، جسے ایک طرف تو اپنا فرض پورا کر لینے کا اطمینان تھا تو دوسری جانب بہنوں کی یاد بھی آ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم چھت کو تک رہا تھا جب مہرما کمرے میں آئی، جسے مہمانوں میں مصروف ہو کر نہ کپڑے بدلنے کا وقت ملا نہ جولی اتارنے کا موقع۔ یہ کیا، تم نے پھر وہی صبح والے کپڑے پہن لیے؟ تمہیں سونے کے لیے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہننی چاہیے تھی نا؟ وہ تعجب سے کہتی اس کے پاس آئی۔ خیال نہیں رہا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم کہاں تھی اتنی دیر سے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو پاس بیٹھ چکی تھی۔ مہمانوں کا بندوبست کر رہی تھی۔ تمہارے دونوں کزنز حمنہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئی ہیں اور انکل آنٹی کو ان کے برابر والا کمرہ دیا ہے۔ اس نے کلائی میں پہنا بریسلٹ اتارا، کیونکہ فل فٹنگ آستین ہونے کی وجہ سے چوڑیاں نہیں پہن سکتی تھی۔ جاؤ چینج کر کے آرام کر لو، تم بھی تھک گئی ہوگی، کب سے کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ جہانزیب نے اس کی پشت سے ایک لٹ اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا، جس کا انداز بے حد تھکن زدہ تھا۔ وہ بغور اسے دیکھے گئی۔ امی ابو اور بہنوں کی یاد آ رہی ہے؟ مہرما نے اس پر جھکتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جھوٹ بول کر ٹالنے کی بجائے اس نے کسی معصوم بچے کی مانند اسوات میں سر ہلایا۔ سب کے سامنے پتھر بنا رہنے والا جہانزیب مہرما کے سامنے منہ من جاتا تھا، جس کے پگھلتے ہوئے وجود کو
وہ بڑی محبت سے سمیٹ کر پھر دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیتی تھی۔ چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں۔ وہ اچانک سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس وقت کہاں جائیں گے؟ رات کے 1:30 بج رہے ہیں، باہر سناٹا ہو رہا ہوگا۔ اس نے حیرت سے گھڑی کی جانب اشارہ کیا۔ یہی تو صحیح وقت ہے، چلو تمہیں ایک اچھی سی جگہ پر لے کر چلتی ہوں۔ مہربان نے اصرار کرتے ہوئے اسے بھی ہاتھ سے کھینچ کر کھڑا کر لیا۔ تم لے کر چلو گی؟ وہ اور زیادہ حیران ہوا۔ ہاں اب چلو، وہ تائید کر کے اسے بازو سے کھینچتی باہر کی جانب بڑھی تو اسے بھی ہار مانتے ہوئے چلنا پڑا۔ نیند کا سودا کریں، ایک خواب دیں ایک خواب نے، ایک خواب تو آنکھوں میں ہے، ایک چاند کے تکیے تلے۔ کتنے دنوں سے یہ آسماں بھی سویا نہیں ہے، اس کو سلا دے۔ بولنا ہلکے ہلکے، بولنا ہلکے ہلکے۔ سنسان چوڑی سڑک پر جہانزیب کی سفید میرا کار متوازن رفتار سے دوڑ رہی تھی، مگر وہ خود فرنٹ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور کار مہرما ڈرائیو کر رہی تھی۔ کھلی کھڑکیوں سے تازی ہوا اندر آ رہی تھی، جہاں دھیمی آواز سے ایک رومانوی گیت کے بول سنائی دے رہے تھے۔ ہم آج کی تاریخ میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے؟ جہانزیب نے شرارت سے جاننا چاہا۔ کیوں؟ میرے ساتھ سفر کرنا اچھا نہیں لگ رہا کیا، جو منزل پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہے؟ مہرما نے بھی ذرا سی گردن موڑ کر ایک ادا سے پوچھا، جس نے مہندی والے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا تھا۔ سفر تو تب کیا جاتا ہے جب منزل کی تلاش ہو۔ مجھے تو میری منزل مل گئی ہے، جس کے بعد مجھے کہیں نہیں جانا، البتہ میری منزل جہاں جائے مجھے لے جائے۔ اس نے محبت پاش گمبھیرتا سے کہتے ہوئے مہرما کے کندھے پر سر ٹکایا۔ تو چلو اسی خوشی میں ایک ادھوری ملاقات پوری کرتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے گاڑی روک دی۔ وہ بھی سر ہٹا کر نہ سمجھی سے سیدھا ہو گیا۔ باہر آؤ، وہ کہتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی، جس کی جہانزیب نے بھی تقلید کی۔ یہ لوگ اسی کیفے کے سامنے کھڑے تھے جہاں 5 سال پہلے اس نے مہرما کو ملنے بلایا تھا، مگر ملاقات ہو نہیں پائی تھی۔ گو کہ اب یہاں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ اس کیفے میں بھی کافی جدید تبدیلیاں آ گئی تھیں، لیکن وہ کیفے اب بھی موجود تھا، جہاں دکانیں بند ہونے کے باعث اس وقت بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ تم نے ہی تو بلایا تھا کچھ ضروری بات کرنے کے لیے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی اور کیفے کی بیرونی 3 اسٹیپ میں سے دوسرے اسٹیپ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں تو اب بتائیں، کل فیسٹیول میں آپ نے مجھے یہاں ملنے کا کیوں کہا تھا؟ آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ اس نے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے پرتکلف انداز میں جاننا چاہا۔ وہ 5 سال پیچھے کے وقت میں چلی گئی تھی۔ در حقیقت وہ یہ سب اسی لیے کر رہی تھی تاکہ جہانزیب پر اس کے والدین کی یاد اور بہنوں کی جدائی کے غم میں جو اداسی طاری ہوئی تھی وہ زائل ہو جائے، کیونکہ اسے اپنے محبوب شوہر پر اداسی کے ڈیرے بالکل گوارا نہیں تھے۔ وہ تو بس خوش باش ہنسا مسکراتا اچھا لگتا تھا، جیسے ابھی اس کی بچکانہ حرکات پر وہ بمشکل اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ مسکراتا ہے وہ جب تو ایک سکون سا ملتا ہے۔ وہ شخص میرا انتخاب ہے، اسے کوئی اداس نہ کرے۔ اور بھاگتی دوڑتی زندگی سے کچھ سکون کے پل چرا کر اپنے محبوب کے سامنے سمجھداری کا خول اتار کر تھوڑا بچپانہ دکھا لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اب بتا بھی دیں، پھر مجھے گھر جانا ہے، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مہرما دوبارہ بولی تو وہ بھی اس دیوانگی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے گویا ہوا۔ دراصل مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ بھی یہ بے منطق لیکن مزیدار کھیل کھیلنے لگا۔ نہیں سوری، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، اس نے صاف گوئی سے انکار کر دیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے انجان بنتے ہوئے جاننا چاہا۔ وہ ایک بہادر انسان ہے، ایک ذمہ دار بیٹا ہے، ایک لونگ بھائی ہے، ایک وفادار محبوب ہے، ایک کیئرنگ ہسبینڈ ہے اور ذرا سا کھڑوس پڑوسی ہے۔ آخری جملہ اس نے شرارت سے کہا، کیونکہ رمیز کی زبانی وہ محلے میں اس کی دہشت کی داستانیں سن چکی تھی۔ اس پر وہ بھی ہنس دیا۔ اور اسی نے مجھے یہ جھمکے گفٹ دیے ہیں، پتہ ان کی قیمت کیا ہے؟ مہربان نے اپنے کانوں میں موجود جھمکا چھیڑا تو وہ ہلکورے لینے لگا۔ کیا قیمت ہے؟ اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ 43,830 روپے؟ نہیں، انتظار کے گھنٹے، یعنی 5 سال۔ اس نے 5 سال تک یہ جھمکے میرے لیے سنبھال کر رکھے۔ اس کے انداز میں بے پناہ قدر تھی۔
اور میں ایسے انسان کو چھوڑ کر آپ سے شادی کروں؟ کبھی نہیں۔ وہ دوبارہ بے نیازی دکھاتے ہوئے کردار میں چلی گئی۔ اوہ مائی گاڈ، میں لیٹ ہو گیا۔ آئی مس کہ وہ انسان بہت خوش قسمت ہے جسے آپ مل گئیں۔ اس نے مصنوعی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے رشک سے اسے دیکھا۔ نہیں، خوش قسمت تو میں ہوں جو وہ میری قسمت میں ہے۔ مہربان نے اس کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹتے ہوئے سر کندھے پر رکھ لیا، جس کا لمس محسوس ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح جہازیب کے رگو پے میں بھی سکون اتر گیا۔ ویسے آپ نے سب بتا دیا کہ وہ کیسا بیٹا، بھائی اور شوہر ہے، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ کیسا باپ ہے۔ اب جہازیب کو شرارت سوجھی تو بساختہ مہرماں کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی، جسے اس نے لب بھیج کر روکا۔ اب یہ تو بچے ہی بتا سکتے ہیں، اس نے بھی شرارت سے بات گھمائی۔ اور بچے کہاں ہیں؟ وہ باز نہ آیا۔ ابھی وہ پریوں کے پاس آرام کریں۔ وہی روایتی جواب استعمال کیا گیا۔ میرے خیال سے اب تو وہ آرام کر چکے ہوں گے، اب انہیں پریوں کے پاس سے لے آنا چاہیے۔ پریوں کو اور بھی دوسرے کام ہوں گے نا؟ بظاہر سادہ انداز میں ایک شریر سی فرمائش تھی۔ ٹھیک ہے، میں پریوں سے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ بالآخر اس نے بھی ہار مان لی، جو زیادہ دیر اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ ضبط نہیں کر پائی۔ سالوں پہلے جو ادھورا رہ گیا تھا، آج وہ سب بہت خوبصورتی سے مکمل ہو گیا تھا۔ پھر چاہے انکہی محبت ہو، ادھوری ملاقات ہو یا باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے محبوب سے بے منطق باتیں کرنے کی وہ معصوم خواہش، جو کئی ساری ذمہ داریوں اور قربانیوں کے نیچے دبی ایک امید پر زندہ تھیں۔ میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو میرا پہلا جنوں، عشق آخری ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ناصر کاظمی۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ نٹ کھٹ سی چھوٹی سی ایپیسوڈ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو۔